प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के अज़ीम जलाली मुक़द्दस और बाबरकत नाम में तमाम फ़ज़ल टेलीविज़न देखने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। खुदावंद की सलामती और खुदा का फ़ज़ल आपकी ज़िंदगियों पर होता रहे। मेरे अज़ीज़ों, सबसे पहले मैं नहायत शुक्रगुज़ार हूँ खुदा के खादिम पास्टर इमरान फ़ज़ल का और सिस्टर महविश इमरान का, जिन्होंने आज खुदा के खादिम को और कलाम को दावत दी। सो मेरी दुआ है कि खुदा फ़ज़ल टेलीविज़न को पूरी दुनिया में अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। मेरे अज़ीज़ों, इससे पहले कि हम कलाम की बातों को सीखें और उससे बरकत पाएँ, सो मेरे अज़ीज़ों, जब जब खुदा का कलाम खुलता है, खुदा का मुँह खुलता है और खुदा की बरकतें नाजिल होती हैं। मैं अपना तारुफ़ करवाए देता हूँ। मेरा ताल्लुक़ अबंडेंट लाइफ फोर स्क्वायर चर्च से है, जिसके बानी और चेयरमैन पादरी हारून भट्टी साहिब हैं, और तकरीबन 14-15 साल से मैं खुदा के खादिम के साथ मिलकर पूरे पाकिस्तान में खुदा की खिदमत को सर अंजाम दे रहा हूँ। खुदा की शुक्रगुज़ारी करते हैं कि खुदा अपने खादमों को आग के शोले बनाकर इस दुनिया में इस्तेमाल करता है। सो मेरे अज़ीज़ों, आइए हम एक छोटी सी दुआ करेंगे, फिर अपने सरमन का आगाज़ करेंगे। आइए सरों को झुकाते हैं, आँखों को बंद करते हैं। खुदावंद तेरी हजूरी तेरे लोगों पर ठहरे, पाक रूह की रहनुमाई इनको मैसर आए। और खुदावंद ख़ास तौर से जितने लोग इस वक्त टेलीविज़न पर खुदावंद मुझे देख रहे हैं, खुदावंद तेरी हजूरी इनके बदनों में जाए और इनको छुए, और खुदा ये अपने बंधनों से रिहाई पाएँ और तसल्ली को और इत्मीनान को हासिल करें। आज का कलाम सारी ज़िंदगियों के लिए फलदार साबित हो, ताकि खुदावंद इब्लीस ये फल इनकी ज़िंदगियों से चुरा कर ना ले जाए, बल्कि ये 100 गुना फल लाने वाले बने। आपकी बड़ी शुक्रगुज़ारी करते हैं कि आप अपने खादमों को इस्तेमाल करते हैं। यीशु अल मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। सो मेरे अज़ीज़ों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक है जनरेशनल कर्सेस, नस्ली लानतें और अनगॉडली सोल टाइज़। ऐसे रिश्ते जो खुदा की तरफ से नहीं हैं, आप जब उनमें बंध जाते हैं, आप जब उनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो फिर आप नुकसान उठाते हैं। आइए नस्ली लानतों के ताल्लुक़ से हवाला देखेंगे। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं खुदा के कलाम में से खरूज की किताब, एक्सोडस चैप्टर 20 20 बाब और उसकी 5 आयत मैं आप सबों के लिए तलावत करूँगा। आप कलाम मुक़द्दस खोल सकते हैं। सो मेरे अज़ीज़ों, तू उनके आगे सजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ, और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सज़ा देता हूँ। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बायस बरकत हो। एक और हवाला मेरे साथ निकाल सकते हैं, इससे मिलता जुलता हवाला है इस्तिस्ना की किताब 5 बाब और उसकी 9 आयत। इस्तिस्ना की किताब 5 बाब और उसकी 9 आयत। सो खुदा के कलाम में मेरे अज़ीज़ों यूँ मरकूम है, सेम आयत यहाँ पर भी रिपीट की गई है, तो उनके आगे सजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ, और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सज़ा देता हूँ। और 10वीं आयत में यूँ मरकूम है, और हज़ारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूँ। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना बायस बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, आज फ़ज़ल टेलीविज़न के तवसत से मैं आप सबों को ये कहना चाहूँगा कि मेरे अज़ीज़ों, जब जब आप अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, जो बच्चे छोटे हैं, जिनको अभी इस ज़माने की चीज़ों का बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है, पता नहीं है, मेरे अज़ीज़ों, उनको प्यार से और लॉजिकली चीज़ों को समझाएं ताकि वो चीज़ों को समझ पाएँ। और मेरे अज़ीज़ों, जब आप उन पर बेजा सख्ती नहीं करेंगे तो उनकी शख्सियत तबाह नहीं होगी, और उसका फ़ायदा क्या होगा कि आने वाले वक्त में यही बच्चे खुदा के अज़ीम खादिम
اور خدا کے عظیم سورما بنیں گے، اور میرے عزیزو بہت ساری روحوں کو خدا کے پاس لانے کا سبب بن جائیں گے۔ لیکن اگر آپ ان پر بیجا سختی کریں گے تو ان کی شخصیت اس سے متاثر ہو سکتی ہے۔ نسلی لعنتوں کی طرف واپس آتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، نسلی لعنتوں سے مراد یہ ہے وہ لعنتیں، وہ گناہ جو نسل در نسل لوگوں کی زندگیوں میں ٹریول کرتے ہیں، اور باپ دادا نے کوئی گناہ کیا ہے، باپ دادا نے چراغ اور بتوں کی پرستش کی ہے، تو کیا ہوتا ہے میرے عزیزو؟ ان کی سزا ان کے بچوں کو، جیسا کہ استثنا 5 باب کی 9 آیت میں فرمایا گیا ہے، ان کے بچوں کو، ان کی نسلوں کو ملتی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ساری زندگی ہم ایک ہی سرکل میں گھومتے رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم اس غریبی کے سرکل سے، اس تنگی کے سرکل سے نکل نہیں پا رہے۔ تو میرے عزیزو، میں آج آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں نسلی لعنت موجود ہے، اور اس نسلی لعنت سے جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے، اس گناہ کی معافی نہیں مانگیں گے، میرے عزیزو، آپ پریشانیوں کا شکار رہ سکتے ہیں۔ اس بات پر دھیان دیجئے میرے عزیزو۔ اسی طرح لکھا ہے کہ یعقوب نے دھوکہ دیا۔ یعقوب نے کیا کیا؟ یعقوب نے دھوکے سے برکت لی، اور پھر اس گناہ نے پھر اس کا پیچھا کیا، اور اس کے ماموں لابن نے جس کے پاس وہ رہنے کے لیے گیا 10 بار اس کی مزدوری بدلی ہے، 10 ٹائمز اس کی جو ویجز ہے ان کو چینج کیا گیا۔ میرے عزیزو، گو کہ برکت بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، لیکن لعنت اور گناہ بھی ساتھ ساتھ ٹریول کر رہا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں گا۔ آپ ایک زمین کا ٹکڑا خریدتے ہیں، اور پھر میرے عزیزو اس ٹکڑے کے اندر سونا بھی ہے، اور ٹاکسکس بھی ہیں، اور پتھر بھی ہیں، اور معدنیات بھی ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، آپ کو سونا حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو ان معدنیات کو، ان ایلیمنٹس کو اس زمین میں سے دور اور دفع کرنا پڑے گا، تب ہی آپ سونے کو، برکت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، جب تک آپ کی زندگیوں میں گناہ موجود ہے، چاہے وہ کسی قسم کا گناہ ہے، آپ خادموں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کبھی بھی خدا کے خادموں کے خلاف باتیں نہ کریں۔ آپ کے باپ دادا نے کوئی اور گناہ کیا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کی زندگیوں پر پریشانی ہے، آپ گناہ کو چھوڑ دیں تو خدا کی برکت آپ کی زندگیوں پر ٹھہرنا شروع ہو جائے گی۔ ایمان رکھیں اس بات پر۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، امثال کی کتاب میں، جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے ہرگز کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوگی۔ گناہوں کو ترک کریں۔ اور میرے عزیزو، برکت بھی چل رہی ہے یعقوب کے ساتھ ساتھ، اور اس کا گناہ بھی چل رہا ہے، اور اس کی مزدوری۔ اور جب تک اس کا انکاؤنٹر فرشتے کے ساتھ نہیں ہوا، فرشتے نے اس کا نام چینج کر دیا، آج سے تو یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل کہلائے گا، تو پھر اس کی زندگی میں ایک نئی برکت کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر اس کی جو صلح ہے وہ اپنے بھائی سے ہو جاتی ہے، جو اس کا بڑا بھائی ہے، ایسو سے، اور پھر برکتوں کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بہت ساری بیماریاں آپ کی نسلی لعنتوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ بعض دفعہ کسی گھر میں میاں بیوی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں بیٹا پیدا ہو، لیکن کیا ہوتا ہے؟ ان کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس بیٹی کو وہ پورے دل کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے، اس کو وہ پیار نہیں دے پاتے، وہ بیٹی ریجیکشن کا شکار ہوتی ہے، اور پھر جب وہ بڑی ہوتی ہے تو اس کے اندر وہ زخم لگے ہوتے ہیں، اور پھر وہ نسلی لعنت ایکٹیویٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ مایوسی کا شکار ہو جاتی ہے۔ میرے عزیزو، کبھی بھی ایسا نہ کریں، اپنے بچوں سے پیار کریں، چاہے وہ لڑکا ہے چاہے لڑکی ہے۔ اسی طرح میں بتا رہا تھا کہ جو اسقاط ہو جانا ہے، جو بچے ضائع ہو جاتے ہیں، اس کے پیچھے بھی نسلی لعنت ہو سکتی ہے۔ خشک پستان بھی نسلی لعنت کی علامت ہیں، اولاد کا نہ ہونا بھی نسلی لعنت کی علامت ہیں۔ میرے عزیزو، کے گناہ انسان کی زندگیوں میں آتے ہیں۔ نمبر 1 آدم کا گناہ، نمبر 2 اس کے باپ دادا کا گناہ، اور نمبر 3 وہ گناہ جو وہ خود کرتا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں ان تینوں گناہوں سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ سبوں کو کہنا چاہوں گا
کہ آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ یسوع مسیح بہت جلد آنے والے ہیں۔ دنیا کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں اور دنیا اب اینڈ ٹائمز کی طرف موو کر رہی ہے۔ میرے عزیزو، اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ نسلی لعنت کی مثال کے تعلق سے ایک سٹوری، ایک کہانی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ کینیڈا میں ایک خادم خدا کے انہوں نے بیان کیا کہ ایک لڑکے کو سانس کا مسئلہ تھا اور اس نے کسی ایگزام میں پیپرز کے لیے جانا تھا، لیکن میرے عزیزو کیا ہوا، جو ایگزامینرز تھے، جو بورڈ تھا، اس کو ایگزام میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ وجہ کیا تھی کہ اس کو سانس کی بیماری تھی۔ جب خدا کے خادم پاسٹر امبا کنجایا کے پاس اسے لے کر آئے تو انہوں نے دعا سٹارٹ کی، تو اس کے اندر ایک ٹائیگر کی بدرو ظاہر ہوئی۔ اس نے کراٹے کھیلنا شروع کر دیے۔ تو خدا کے خادم کہتے ہیں، میں نے اس کو کہا آپ بیٹھیں آرام سے بیٹھیں، میں آپ کو چائے پلاتا ہوں۔ تو وہ لڑکا تھوڑی دیر کے لیے کام ڈاؤن ہو گیا اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے اس لڑکے کو بھیج دیا اور میں اپنے دعائیہ کمرے میں چلا گیا۔ بہت گھنٹوں تک میں نے خداوند سے پوچھا، خداوند اس لڑکے کے اندر یہ بدرو آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو خدا کے خادم فرماتے ہیں، بتاتے ہیں، گناہ کی وجہ سے اس بدرو نے اس پر جو ہے وہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ خدا کے خادم کہتے ہیں کہ میں نے اس کی ماں کو بلایا اور میں نے اسے کہا، کیا جو بات خداوند نے مجھے بتائی ہے کیا ایسا ہی ہے؟ تو اس کی ماں نے رو رو کر اس بات کا اقرار کیا کہ پاس اب یہ گناہ مجھ سے اور میرے ہسبینڈ سے سرزد ہوا ہے۔ خدا کے خادم کہتے ہیں میں نے فوراً سے ان دونوں کو بلایا اور ان دونوں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا، اور جب ان دونوں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا تو میرے عزیزو اس بدرو کی گرفت اس لڑکے پر سے ڈھیلی پڑ گئی، اور جب دوبارہ اس لڑکے کو لے کر آئے وہاں پر اور جب اس پر دعا کی گئی تو اس نے ہلکے سے ایکشنز کیے کراٹے کے، لیکن خدا کے خادم نے اسے حکم دیا کہ یسوع کے نام میں نکل جا، اور وہ اسی گھڑی اس سے نکل گئی اور وہ لڑکا اس بدرو سے، اس ڈیمن سے آزاد ہو گیا۔ اس بدرو کے آنے کی وجہ کیا تھی؟ ایک نسلی گناہ اور اس کے باپ اور اس کی ماں کا گناہ اس کی زندگی پر آیا۔ میرے عزیزو، جتنے لوگ شادی سے پہلے اس طرح کے بندھن میں بندھتے ہیں، اور آپ کبھی بھی سول ٹائز، جو ان گاڈلی سول ٹائز ہیں، ان سے بچ نہیں پائیں گے۔ اسی طرح ہر وقت گھر میں جھگڑا رہنا، یہ بھی ایک نسلی لعنت کی وجہ سے ہے۔ آپس میں صلح کے ساتھ رہیں، توبہ کریں، اور یکے بعد دیگرے، تھوڑی دیر بعد ایکسیڈنٹس کا ہو جانا، حادثات کا بار بار ہونا بھی نسلی لعنت کی وجہ سے ہے، اور بغیر وجہ کے گھروں میں لڑائیاں ہو جانا، یہ بھی نسلی لعنت کی وجہ سے ہے۔ خداوند سے توبہ کریں اور معافی مانگیں۔ میاں بیوی کے جو ازدواجی مسائل ہیں وہ بھی جنریشنل کرسز کی وجہ سے آتے ہیں۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو معاف کریں، سورج غروب ہونے سے پہلے ان کی خفگی جاتی رہے، تاکہ ابلیس کو موقع نہ ملے کہ وہ آپ کی زندگیوں پر حاوی ہو سکے۔ پریز دا لارڈ۔ خدا کا شکر ہو، خداوند ہمیں یہ باتیں سکھا رہے ہیں۔ اور میاں بیوی کے رشتے کے تعلق سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جب میاں بیوی شادی کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں تو وہ ایک ہو جاتے ہیں، اسپرٹ روم میں ایک ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال کے تعلق سے ایک حوالہ آپ میرے ساتھ نکال سکتے ہیں، پہلا کرنتھیوں 6 باب اور اس کی 16 اور 17 آیت۔ یہاں پر یوں مرقوم ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ جو کوئی کسبی سے صحبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک تن ہوتا ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ وہ دونوں ایک تن ہوں گے، اور جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے۔ 18ویں آیت میں لکھا ہے، حرام کاری سے بھاگو، جتنے گناہ آدمی کرتا ہے وہ بدن سے باہر ہیں، مگر حرام کار اپنے بدن کا بھی گنہگار ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے، اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں۔ خدا کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ میرے عزیزو، جو لوگ بہت ساری عورتوں کے ساتھ مباشرت کرتے ہیں، میں کلام کی بات آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، جو
یا جو عورتیں بہت سارے مردوں کے ساتھ مباشرت کرتی ہیں وہ ان کے ساتھ ایک روح ہو جاتی ہیں، اور پھر ایک روح ہونے کی وجہ سے جو ان کی گندی تاثیریں ہیں وہ ان مردوں میں آ جاتی ہیں، اور ان مردوں کی گندی تاثیریں جو ہیں وہ ان عورتوں میں چلی جاتی ہیں، کیونکہ وہ دونوں بائبل میں لکھا ہے ایک روح ہو جاتے ہیں، ون ان اسپرٹ۔ انگلش بائبل اگر پڑھیں تو میرے عزیزو وہاں پر لکھا ہے ون ان اسپرٹ، ایک روح ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل زندگیوں میں شروع ہو جاتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ سو میرے عزیزو کبھی بھی اس طرح کے جو رشتے ہیں ان کو قائم نہ کریں۔ اور اگر آپ امثال کی کتاب 6 باب اور اس کی 24، 25، 26 آیت آئیے میرے ساتھ نکالیے گا۔ 24، 25 اور 26 آیت میں یوں مرقوم ہے، تاکہ تجھ کو بری عورت سے بچائے، یعنی بیگانہ عورت کی زبان کی چاپلوسی سے، تو اپنے دل میں اس کے حسن پر عاشق نہ ہو، اور وہ تجھ کو اپنی پلکوں سے شکار نہ کرے، کیونکہ 26 آیت میں لکھا ہے کیونکہ چھنال کے سبب سے آدمی ٹکڑے کا محتاج ہو جاتا ہے، اور زانیہ قیمتی جان کا شکار کرتی ہے۔ خدا کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت، باعث رحمت ہو۔ یہاں پر لکھا ہے چھنال کے سبب سے آدمی ٹکڑے ٹکڑے کا محتاج ہو جاتا ہے۔ ایک سٹوری آپ کو سنانا چاہوں گا۔ ایک شخص جس کا بزنس بہت اچھا چل رہا تھا، اس نے ایک عورت کے ساتھ مباشرت کی شادی سے پہلے۔ اس عورت کے اندر جو بری تاثیریں تھیں وہ اس جو شخص تھا اس کے اندر منتقل ہوئیں، اور منتقل ہونے کی وجہ سے کیا ہوا کہ اس کا بزنس جو بہت زبردست لاکھوں کروڑوں میں چل رہا تھا وہ بالکل ڈاؤن فال میں چلا گیا۔ سو جب اس طرح کے کام لوگ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ ٹکڑے ٹکڑے کے محتاج ہو جاتے ہیں، اور زانیہ قیمتی جان کا شکار کرتی ہے میرے عزیزو۔ اور پہلا کرنتھیوں کے خط میں 6 باب میں بھی ہم نے یہی پڑھا ہے کہ جو کسبی کے ساتھ صحبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہو جاتا ہے، لیکن ہم نے میرے عزیزو خدا کے ساتھ ایک روح ہونا ہے۔ میرے عزیزو اسی طرح جب کوئی شخص کسی عورت کو بری نیت کے ساتھ ہاتھ لگاتا ہے تو بری تاثیریں جو ہے وہ داخل ہوتی ہیں، اور بری تاثیریں اس شخص کو تنگ کرتی ہیں۔ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کون سا شخص آپ کو چھو رہا ہے۔ کبھی بھی کسی ایسے شخص کو، اپنے بچوں کو چھونے کی اجازت نہ دیں جس کا کردار ٹھیک نہیں ہے۔ آمین۔ سو میرے عزیزو یہ ان گاڈلی سول ٹائز کی میں بات کر رہا ہوں۔ سول تعلق سے ایک حوالہ آپ بائبل مقدس میں سے دیکھ سکتے ہیں۔ سول ٹائز کا مطلب ہے وہ رشتے جن میں آپ بندھ جاتے ہیں، اور جو خدا کی طرف سے رشتے آپ کو دیے گئے ہیں، جو رشتے آپ کو خدا کی طرف سے دیے گئے ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ بندھے رہتے ہیں تو آپ کبھی بھی ناکامیوں کا، پریشانیوں کا شکار نہیں ہوں گے۔ جو خدا کی طرف سے سول ٹائز، جو خدا کی طرف سے آپ کو رشتے دیے گئے ہیں، ان میں آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی، آپ کا پاسٹر اور آپ کا روحانی دوست جو ہے وہ شامل ہیں۔ لیکن اگر آپ باہر کسی کے ساتھ، کوئی ایسا شخص جس کو پاک روح القدس کا پتہ نہیں ہے، کوئی ایسی عورت جس کو خدا کا پتہ نہیں، اگر آپ اس کے ساتھ کوئی بھی ریلیشن شپ قائم کرتے ہیں تو وہ ان گاڈلی سول ٹائز ہے۔ سو سول ٹائز جو خدا کی طرف سے ہے، اس کے تعلق سے ایک حوالہ میں بائبل مقدس میں سے آپ سبوں کے لیے پڑھنا چاہوں گا۔ آپ میرے ساتھ نکال سکتے ہیں پہلا سامویل 18 باب اور اس کی پہلی آیت، فرسٹ آیت میں یوں مرقوم ہے، جب وہ ساؤل سے باتیں کر چکا تو یونتن کا دل داؤد کے دل سے ایسا مل گیا کہ یونتن اس سے اپنی جان کے برابر محبت کرنے لگا۔ آمین۔ خدا کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ میرے عزیزو میں انگلش میں بھی، جو انگلش ورژن ہے اس میں بھی آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آئے گا۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، آفٹر ڈیوڈ had finished talking with Saul, Jonathan became one in spirit with David, and he loved him as himself۔ اور وہ یہاں پر اپنی جان کے برابر محبت رکھنے کے لیے جو انگلش میں لفظ استعمال ہوا ہے one in spirit، وہ اس کے ساتھ ایک روح ہو گیا۔ اور بعض دفعہ
خدا کے خادموں کے ساتھ ہم ایک روح ہو جاتے ہیں. جس طرح سے ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ مل جاتا ہے، وہ ایک روح ہو جاتے ہیں. اور میرے عزیزو بعض دفعہ جو لیڈی ہے اس کے باپ دادا نے جو گناہ کیے ہوتے ہیں وہ مرد پر آ جاتے ہیں. اسی طرح مرد کے جو باپ دادا نے گناہ کیے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دونوں ایک روح ہو گئے ہیں. اس بھید کو سمجھیے گا، وہاں سے بھی بری چیزیں آ جاتی ہیں اور یہاں سے بھی بری چیزیں آ جاتی ہیں، کیونکہ مرد اور عورت دونوں ایک تن ہو گئے ہیں، ون ان اسپرٹ ہو گئے ہیں. سو میرے عزیزو دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی ایسی بری چیزیں بیوی کی طرف سے، اس کے خاندان کی طرف سے آ رہی ہیں، یا مرد کے خاندان کی طرف سے آ رہی ہیں اور نسلی لعنتیں آ رہی ہیں، تو میرے عزیزو آپ کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے، ان نسلی لعنتوں کو کاٹنے کی ضرورت ہے. اس کی مثال ایک پائپ کی ہے کہ جب آپ گناہ کرتے ہیں اور باپ دادا گناہ میں زندگی گزارتے ہیں تو وہ پائپ کے اندر ایک سوراخ ہو جاتا ہے اور اس سے ہماری برکتیں جو ہے وہ ضائع ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ابلیس کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ اٹیک کرے. ایک مثال دوں گا، جس طرح پانی ہے، کبھی بھی میرے عزیزو خالی جگہ نہ چھوڑیں. جب ایک برتن کے اندر سے تھوڑا سا پانی نکال لیں تو باقی پانی اس کی جگہ لینے کے لیے اس کی طرف دوڑتا ہے. اسی طرح جب گناہ کرتے ہیں تو ایک جگہ خالی ہوتی ہے اور اس خالی جگہ میں ابلیس اٹیک کرتا ہے اس جگہ کو فل کرنے کے لیے. ایک مثال دوں گا آپ سبوں کو، جب ایک بری روح، ایک بدروح جو ہے ایک شخص میں سے نکل جاتی ہے تو وہ چیک کرتی ہے بعد میں آ کر کیا یہ شخص خالی ہے، اور اگر وہ شخص خالی ہوتا ہے، اسپیس اگر مل جاتی ہے، تو وہ ایک بدروح اپنے ساتھ اپنی 7 فرینڈز، 7 دوستوں کو اور لے کر آ جاتی ہے، تو ٹوٹل 8 ہوگی، اور اس شخص کا حال جو ہے وہ پہلے سے بھی بدتر اور برا کر دیتی ہیں. سو میرے عزیزو گناہ سے پرہیز کریں، نسلی لعنتوں سے توبہ کریں، اپنے باپ دادا کے گناہوں کی معافی ہر روز مانگیں. خدا کے روحانی جو خادم ہیں، خدا کے جو روحانی پرستار ہیں، خدا کے جو لوگ ہیں جو دعاؤں میں گھنٹوں گھنٹی بیٹھتے ہیں، آپ ان کے ساتھ وقت گزاریں تاکہ اور آپ خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو سٹرونگ کریں، یسوع مسیح کی ذات پر ایمان کو سٹرونگ کریں، تو آپ پھر ان نسلی لعنتوں سے اپنی جان کو چھڑا سکیں گے. ایک حوالہ، یسوع مسیح آپ کو آزاد کرتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح کے پاس ہی آپ کو آزاد کرنے کا اختیار ہے. میرے عزیزو، ایسا رشتہ جو خدا کی طرف سے نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ بندھ جاتے ہیں تو پھر آپ نقصان اٹھاتے ہیں. کوشش کریں روحانی لوگوں کے ساتھ اپنے رشتے کو جوڑے رکھیں. میرے عزیزو ایک مثال دوں گا، کوئلہ، اگر بہت سارے کوئلے جل رہے ہیں اور ایک کوئلے کو آپ اٹھا کر باہر رکھ دیں تو تھوڑی دیر بعد وہ کوئلہ بجھ جائے گا. لیکن اگر آپ اسی کوئلے کو اٹھا کر واپس ان جلتے ہوئے کوئلوں میں رکھ دیں تو وہ جلتا رہے گا. آپ اپنی رفاقت خدا کے لوگوں کے ساتھ رکھیں تاکہ آپ خداوند میں آگے بڑھتے چلے جائیں. اگر آپ رفاقت کو چھوڑ دیں گے تو میرے عزیزو آپ نقصان اٹھا سکتے ہیں. اس کوئلے کی طرح آپ بجھ بھی سکتے ہیں. آپ کو اس بات پر آج دھیان کرنے کی ضرورت ہے. اور میں بات کر رہا تھا کہ خداوند یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا ہے، اونلی بیگوٹن سن آف گاڈ، وہ آپ کو آزاد کر سکتا ہے ان ساری نسلی لعنتوں سے، ان سارے ان گاڈلی سول ٹائز سے. وہ رشتے جو خدا کی طرف سے نہیں ہیں، آپ نے اپنی مرضی کے ساتھ وہ رشتے بنائے، خدا آپ کو ان سے آزاد کر سکتا ہے. آئیے ایک حوالہ دیکھیے گا میرے ساتھ. سو میرے عزیزو، یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 8 باب اور اس کی 36 آیت میں یوں مرقوم ہے، پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے تو تم واقعی آزاد ہوگے. خدا کا کلام پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو سب کے لیے. میں تمام فضل ٹیلی ویژن دیکھنے والوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ میرے عزیزو توبہ کریں، اپنی نسلی لعنتوں سے توبہ کریں. آپ اپنے باپ دادا کے گناہوں کی معافی مانگیں اور یسوع مسیح سے کہیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا تو ہی ہے، ہمارا ایمان تیری ذات پر ہے اور تو ہی ہمیں آزاد کر سکتا ہے. اور آپ جب مسلسل پریئرز کرتے رہیں گے تو میرے عزیزو آپ ان سارے ان گاڈلی سول ٹائز سے چھوٹ جائیں گے. آپ روزے بھی رکھ سکتے ہیں، آپ دعائیں بھی کر سکتے ہیں. سو میرے عزیزو آپ نے یہ دھیان کرنا ہے. سو میرے عزیزو خدا کے کلام میں ایوب نبی کی کتاب 22 باب اور اس کی 23 آیت میں لکھا ہے، اگر تو قادر مطلق کی طرف پھرے
تو بحال کیا جائے گا، بشرطے کہ تو ناراستی کو اپنے خیموں سے دور کر دے۔ جب آپ ناراستی کو اپنے خیموں سے دور کر دیں گے تو پھر خداوند کے حضور سے آپ کے لیے تازگی کے دن آ سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، گناہ کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے کتا اپنی قے کی طرف لوٹتا ہے، اور جیسے نہلائی ہوئی سورنی دال دال میں لوٹنے کو۔ زبوروں کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ بار بار گناہ کرنے والوں کی بالدار کھوپڑی کو چیر ڈالے گا۔ خدا کو گناہ سے نفرت ہے کیونکہ خدا پاک ہے۔ وہ چاہتا ہے آپ پاکیزگی میں زندگیاں بسر کریں، اور میرے عزیزو، جب آپ پاک زندگیاں بسر کریں گے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بری ارواح، کوئی بری چیز آپ پر غالب آئے۔ سو توبہ کریں، خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کریں، خدا کے خادموں کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کریں، اور روحانی لوگوں کی رفاقت میں رہنا شروع کر دیں۔ جب آپ روحانی لوگوں کی رفاقت میں رہیں گے تو آپ بہت سارے برے کاموں سے بچے رہیں گے۔ میری دعا ہے آپ خداوند کے ساتھ سدا چلتے رہیں، جان دینے تک آپ وفادار رہیں، تاکہ خداوند کثرت کی برکت آپ کی زندگیوں پر نازل کرے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ برکت پائیں اور کثرت سے پائیں، وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ خداوند آپ کو کثرت کی برکت سے نوازے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ رہے۔ بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو۔